बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद मेडिकल इम्तिहानात एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए। हुकूमती अहकामात मौसूल होने पर इम्तिहानात को मुलतवी किया गया। MBBS और BDS के इम्तिहानात 3 हफ्ते तक जारी रहना थे और MBBS फाइनल ईयर के शोबा मेडिसिन का इम्तिहान कल लिया जा चुका। फैसलाबाद मेडिकल इम्तिहानात के हवाले से बड़ी खबर। MBBS और BDS के जारी इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। हुकूमती अहकामात मौसूल होने पर इम्तिहानात मुलतवी किए गए। MBBS और BDS के इम्तिहान 3 हफ्ते तक जारी रहना थे। MBBS फाइनल ईयर के शोबा मेडिसिन का कल इम्तिहान लिया जा चुका है। इसी पर बात करेंगे आजादार हुसैन से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से MBBS और BDS के इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के हवाले से डेट शीट जारी की गई थी और सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ फाइनल ईयर MBBS के शोबा मेडिसिन का जो इम्तिहान था वो भी लिया गया। और इससे कबल अगर बात की जाए तो 3 माह कबल हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के सबब सप्लीमेंट्री जो इम्तिहानात है इनकी डेट शीट जारी की गई थी, मगर कोरोना वायरस के सबब इन्हें मनसूख कर दिया गया था, मुलतवी कर दिया गया था। और बाद गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से एक बार फिर प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि इम्तिहानात जो हैं वो कोरोना वायरस के SOP के तहत लिए जाएंगे। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ इम्तिहान भी जो था वो फाइनल ईयर MBBS का हुआ, मगर रात गए हुकूमती हदायत पर एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का ये कहना है कि जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि फ़िलहाल जो है वो इम्तिहानात ना लिए जाएँ और इम्तिहानात जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं, जिसके सबब जो वालिदैन है वो परेशान है। और वालिदैन का ये कहना है कि इससे कबल भी 2 बार जो सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से मनसूख किए गए हैं और अब जबकि पहला पेपर भी हो चुका है और इम्तिहान भी लिया जा चुका है, मगर इसके बावजूद अब फिर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इम्तिहान मनसूख कर दिया गया, मगर इस बार जो है किसी किस्म की कोई वजह जो है वो नहीं बताई जा रही। जी बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। मेडिकल इम्तिहानात के हवाले से बड़ी खबर यह है कि MBBS और BDS के जारी इम्तिहानात एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है जफर डोगर साहब और उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आएंगे। बड़ी कंफ्यूज पॉलिसी है, अगर इम्तिहानात मुलतवी करने थे तो पहले वहां से पॉलिसी क्यों नहीं जारी की गई? कल शोबा मेडिसिन का फाइनल ईयर का इम्तिहान हो चुका है और अब मुलतवी कर दिए दीगर इम्तिहानात। प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप ऑन एयर हैं। जी 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 जी, ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनुअल एग्जाम पास नहीं करते और उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होता है, क्योंकि ये काफी डिले हो रहा था और खदशा ये था कि ये मजीद डिले हो जाए तो बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि हमने फैसला कर लिया है कि इनके इम्तहानात लिए जाएं और आप इस तरह के इंतजाम करें जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हो, वहाँ पे सैनिटाइजर की मौजूदगी हो और जो इन्विजिलेटर्स हों वो भी ऐसे हों जिनके आपने टेस्ट किया हो कि इनको कोरोना नहीं है। तो इस तरीके से आप ये इम्तहान जो है ना इसे कंडक्ट करवाएं। तो हमने उसके मुताबिक सारे अरेंजमेंट फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में किए और जहाँ तक मुमकिन था हमने ये सारे SOP फॉलो किए। स्टूडेंट्स को बिठाया, दूर दूर बिठाया, इन्विजिलेटर्स भी हमने लगाए और इस तरह ये बखूबी कल इम्तहान जो है वो हमने करवा दिया था और कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। रात को हमें ये पता चला कि ये एग्जाम दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक। तो हमने उस एग्जाम को, जाहिर है फिर जब वो हुकूमत का फैसला और ऑर्डर आ गया तो यही प्रोफेसर साहब बात यह है कि जो तलबा, क्योंकि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात जिस तरह आपने बताया शोबा मेडिसिन का कल इम्तिहान हुआ फाइनल ईयर का, आप खुद कह रही है, लेकिन ये तलबा के लिए तो बड़ी परेशानी के बायस ये चीजें जो पॉलिसी कंफ्यूज है, तो इस हवाले से फिर जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है अगर पहले ही वाज़ेह तौर पर पॉलिसी जारी करे ताकि तलबा के लिए आसानी, उनको पता हो कब उनके एग्जाम होना है और वाकई होना है? जी 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 जी, ये हुकूमत का फैसला होता है और हुकूमत जो फैसला करती है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी बताइएगा, अभी आपने कहा हुकूमत का फैसला है, तो क्या आपने इम्तिहान लेने से पहले हुकूमत से कोई इजाजतनामा लिया? क्योंकि आपने बताया कि SOPs पर अमल भी किया जा रहा था, अगर ऐसा था तो फिर तो जी मेरी बहन, ये इम्तिहान फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हुक्म से नहीं होते। हम तो सिर्फ उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रेमिसेस प्रोवाइड करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल प्रोवाइड करते हैं। इम्तिहानात लेने या ना लेने का फैसला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज करती है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, हुकूमती हिदायत के मुताबिक सारी चीजें जाती हैं।
لیکن اب طلبہ کے لیے کیا پیغام دیں گے جو آپ کی یونیورسٹی کے طلبہ ہیں یا دیگر جو میڈیکل کے طلبہ ہیں، کیونکہ پالیسی ابھی بھی کنفیوز ہے، کچھ کلیئر نہیں ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ امتحان کے لیے تیار رہیں. جیسے ہی حکومت یہ محسوس کرے گی کہ امتحان لینا سیف ہے تو اس کے بعد امتحانات کا وہ شیڈیول اناؤنس کر دیں گے اور ہم امتحان لیں گے. اچھا پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر ڈوگر صاحب، حکومتی پالیسی ہے واضح نہیں ہے، کنفیوز ہے، جس طرح پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی ہے، جب ان کی مرضی ہوتی ہے یہ فیصلہ آتا ہے ہم امتحان کروا دیتے ہیں اور رات کو آرڈر آئے تو اب ملتوی ہو گئے امتحانات. جی ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی واضح ہے، ان کے انتظامات مکمل تھے اور باقاعدہ جو بھی ایس او پی طے تھا اس کے مطابق انہوں نے امتحان لیا، اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ بچے جنہوں نے تیاری کر لی تھی وہ امتحان سے فارغ ہو جاتے اور پھر اگلے اپنے امتحانات کی اپنی سٹڈیز کی تیاری کرتے. گورنمنٹ کے اینڈ پہ یہ بہت غلط بات ہے کہ وہ آخری مرحلے پہ پہلے بھی امتحان لیٹ کیے، 3 ماہ لیٹ رہے، پھر ملتوی ہوئے، اب پھر جب ہوئے امتحان تو پھر جب ایک پیپر ہو گیا، جب امتحانات ہو گئے تو پھر ملتوی کر دیے گئے. یہ بہت ہی کنفیوزڈ فیصلے ہیں گورنمنٹ کے. ایک طرف تو لاک ڈاؤن میں نرمی پہ نرمی کیے جا رہی ہے، کہتے جی ہم لاک ڈاؤن دنیا بھی ہمیں فالو کر رہی ہے کہ ہم کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ جائیں باہر کمائیں، ہم ہر ایک کو نہیں پرووائڈ کر سکتے کھانا بھی، ہر چیز بھی، اس کے بغیر کوئی گزارے. پرائم منسٹر کی تو باقاعدہ یہ دو ٹوک ان کا یہ کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ لاک ڈاؤن ضروری نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے وہ خلاف ہیں. اگر لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں، لوگوں کو کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، مسجدوں میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ہر بازار بھرے پڑے ہیں، تو اگر ایس او پی پر عمل درآمد کرتے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے، سینیٹائزر یوز کرتے ہوئے اور وہ تمام ہدایات جو گورنمنٹ نے دی تھی ان کو فالو کرتے ہوئے امتحانات لیے جا رہے ہیں، تو یہ کہاں اس میں کیا ایسی کون سی چیز مانے ہے، کون سی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کورونا کا خدشہ برقرار رہتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں. اس طرح کے تضادات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. گورنمنٹ کے فیصلے بڑے کیلکولیٹڈ ہونے چاہیے اور فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ واپس لے کر باقی جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کے مطابق پیپر لینے چاہیے. اچھا ظفر ڈوگر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایس او پیز پر عمل بھی کیا جا رہا تھا، طلباء تیاری کر کے آئے تھے اور پیپر اب نہیں ہوں گے، ایک آدھا پیپر لے لیا گیا، آگے ٹائم لائن بھی نہیں دی گئی اور بچے جو ہیں اس طرح پریشانی کا شکار ہیں، ہر بار تیاری کر لو لیکن پیپر نہیں ہوتے. آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ان کا اس سال جو ہے تعلیمی سال وہ ضائع ہونے کا اندیشہ بھی ہے کیونکہ سپلیمنٹری کے پیپر ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ گورنمنٹ کے سارے فیصلے کنفیوز نظر آتے ہیں، خاص طور پہ کورونا کے حوالے سے. دیکھیں یہ بھی گورنمنٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ پیپر پہلے ملتوی کروا دیے، پھر پیپر لینے کا کہا، جب پیپر شروع ہو گئے تو پھر ملتوی کر دیے. تو گورنمنٹ تضاد جو ہے اس کو اپنی پالیسی میں دور کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس بار بار کس طرح تیاری کر سکتے ہیں؟ ایک ماحول بنتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے، تیاری کرنے کے لیے ایک مائنڈ بنانا پڑتا ہے. جب بچوں نے تیاری کر لی، ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، امتحان شروع ہو گیا، تو پھر انہیں روکنے کا اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. یہ ان کے مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے. جو شائننگ اسٹوڈنٹ جنہوں نے آگے نکلنا ہوتا ہے، مختلف طرح کے ان کے اپنے بھی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی دوہرا عذاب ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اس طرح کے فیصلے کرنے کی بجائے فوری طور پر بیٹھے، سوچے، غور کرے کہ ایک طرف تو نرمی پیدا کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کاروبار کریں، سب کچھ کریں، اور دوسری طرف یہ حالت ہے کہ پیپر بھی رکھوا دیتے ہیں. یہ بہت بڑا تضاد ہے. اس تضاد کی گورنمنٹ کے سطح پہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے اس کا ہونا یہ بہت ہی ٹوٹل لاہ عمل بنانا چاہیے. بہت شکریہ بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب. اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، صوبائی وزیر صحت آپ کو بتائیں کہ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دا ڈیزیز از گوئنگ ٹو بہیو. انہوں نے ٹوٹل ٹیسٹ جو پرفارم کیا نا پورے پنجاب میں وہ 35,000. ہم نے اس میں سے ایک بڑا گروپ جو تھا، کیونکہ پنجاب میں لاہور سب سے بڑا مسئلہ تھا، وہ تھے 21,000 جو تھے نا، وہ سیمپلز کیے گئے لاہور کے 21,732. اور سیمپلنگ کا اپنا ان کا ایک باقاعدہ طریقہ تھا جو یہ سارے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا. کیونکہ ہم نے پول ٹیسٹنگ کی، ہم نے کچھ پیسے بچائے، اس کی اوپر تقریباً خرچہ ہمارا 6 کروڑ روپے آیا. یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کوئی سیمپل ریسرچ کرتے ہیں اس پہ خرچہ بھی آتا ہے. اس کا تقریباً 6 کروڑ روپے خرچہ آیا. اور یہ جب ہمارے پاس اس کا رزلٹ سامنے آیا
تو لاہور کے اندر، کیونکہ لاہور اب آپ کو پتا ہمارا ایپی سینٹر ہے، لاہور کے اندر جو انفیکٹیوٹی ہے وہ کوئی تقریباً ہماری آئی ہے 5.1 to 5.18، مطلب ایک ڈفرنٹ کچھ ایریاز ہاٹ اسپاٹ میں تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن اوور آل 5.8 ہماری انفیکٹیوٹی آئی ہے۔ انفیکٹیوٹی کا یہ مطلب ہے کہ ہم کتنے لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سیمپل کے اندر سے 5.8% لوگ انفیکٹڈ تھے، جو آپ کے سامنے سیمپل رکھا ہے، تو چانسز یہ ہے، کیونکہ یہ براڈ بیس سیمپل تھا، کہ اتنے لوگ کو شاید وائرس لگا ہوا ہے۔ Now these are extrapolated figures. ایکسٹراپولیشن یہ کہ دس از ایکچولی سائنٹیفک ڈیٹا جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنا آئندہ ایک ڈیزیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ رزلٹ میرے سامنے آئے ہیں تو جو پہلا کام ہم نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 15 دن پہلے 3 یا 4 میٹنگز کر کے ہم نے لاہور کو مزید مضبوط کر دیا۔ وی انشورڈ، اب جیسے ہم اس وقت جو ہمارا کرونا ہاسپٹل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں بھی کنورٹ کریں، حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پاس 60% 70% ہے جگہ، لیکن یو آلویز پلان فار دا ورسٹ۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ ورسٹ کے لیے پلان کرتے ہیں، ہوپ فار دا بیسٹ، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہمارے سر پہ مہربانی ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تعداد ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنی آئے گی وہ ابھی بھی نہیں آپ سامنے آئی۔ تبھی ہم نے ری ایشور کرنے کے لیے بار بار ہم لوگوں نے آپ کے ویب سائٹس پہ ہر چیز کی انفارمیشن ڈالی ہے۔ اور لیکن اگر کوئی بندہ جا کے کہے نہیں جی میں پی کے لائی جانا ہوں کدھر نہیں جانا، تو دیٹس ناٹ فیئر نا۔ ہم نے تو ہر ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہے اور ہسپتال میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں نے ڈاکٹر اسد سے پوچھا تھا، ڈاکٹر اسد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، اس وقت کو ہمارے 28 وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہیں، 28 اور 30 وینٹیلیٹرز آر لائنگ ویکنٹ ان جسٹ فار کووڈ پیشنٹس۔ اسی طریقے سے ہر ہاسپٹل کے اندر نمبر آف وینٹیلیٹرز جو اویلیبل ہے، کل وہ آپ جائیں گے ان کے کنٹرول روم میں تو آپ دیکھیں گے کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں یہ جو اتنا بہت زیادہ کل شور مچا، دیکھیں 15 تاریخ کو ایک سمری موو کی گئی بائی دا ڈپارٹمنٹ کہ ہمیں خدشہ ہے، دس از این ایکسٹراپولیٹڈ فگر، ہمیں خدشہ ہے کہ کیونکہ 5.8 صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کٹائی کا سیزن تھا، بہت سارے لوگ جو شاید بے روزگار رہ جاتے وہ فصلوں کی کٹائی میں لگ کے مزدوری کر کے انہوں نے اپنے گھروں میں دانے ڈال کے، اور شکر ہے خدا کا کہ ابھی بھی پاکستان میں مخیر حضرات ہیں، ہر بندے نے کوشش کی، چھوٹے نے بڑے نے آپ نے میں نے، کسی نے اپنے ہمسائے کو بھوکا سونے نہیں دیا، تو بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہ ساری فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں ہر قسم کے آپ کے سوال کے لیے بھی تیار ہوں۔ حکم اچھا باری باری آپ کو مجھ سے 15 منٹ ہے۔ میڈم بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جی اس میں کچھ ہاسپٹل جو ہے ان کا رول تو بہت اہم ہے، جیسا کہ میو ہاسپٹل ہے یا اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے ڈاکٹرس نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اس کورونا سے بیمار ہوئے ہیں، لاہور شہر کے ہسپتال میں کتنے جاتے ہیں اس وقت، اور ان کو کن روسٹرس کے تحت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جنرل ہسپتال میں ایم ایس ڈی اور ان کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے، تو جنرل ہاسپٹل میں بہت زیادہ کیسز آئے ہیں، خصوصاً اسٹاف نرسز کو وہاں بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بتا دیں کہ اب کیا پالیسی آپ رکھتی ہیں ان کی ڈیوٹی روسٹرس کی اور ان کے سسٹم کیا بنایا گیا؟ بیٹا ابھی تک تو ہم نے جو ڈیوٹی روسٹر رکھا ہوا تھا ان کا اس طرح کا تھا کہ 1 ہفتہ کام کرتے تھے 6 گھنٹے روزانہ اور 2 ہفتے آف دیا جاتا تھے ان کو، تاکہ وہ 2 ہفتے ان کا انکیوبیشن پیریڈ مکمل ہو، اور اس کے دورانیہ میں یہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس جن کے ان کے بھی سٹاف کو ہم نے، جیسے ڈیمٹالوجی تھا، آئی تھا، جس میں ایمرجنسی کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈیل نہیں کرے تھے، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم نمبر آف سٹاف جو ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں، آپ کو بتائیں کہ ٹریفک حادثات میں ضلع فیصل آباد سب سے آگے، شرح اموات میں فیصل آباد پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ریسکیو رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں 2500 کے قریب حادثات رونما ہوئے، حادثات میں 41 افراد اپنی جان سے گئے۔ ٹریفک حادثات میں ضلع فیصل آباد سب سے آگے، شرح اموات میں فیصل آباد پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔
ریسکیو رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں 2500 کے قریب حادثات رونما ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے رانا زاہد نذیر سے۔ جی بالکل، ٹریفک حادثات کی اگر ہم بات کریں تو مئی کے دوران فیصل آباد پنجاب کا وہ واحد شہر ہے جس میں سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اموات کی بات کریں تو 41 اموات جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہوئی ہیں ٹریفک حادثات کی وجہ سے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ موٹر سائیکل حادثات شامل ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم ریسکیو کی جانب سے جو ریسکیو 1122 کی جانب سے جو ڈیٹا فراہم کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل جو حادثات رونما ہوئے ہیں وہ 2499، تقریباً 2500 کے قریب جو ہے وہ حادثات رپورٹ ہوئے ہیں ریسکیو 1122 کو، اور اس پر ریسکیو 1122 کی جانب سے 2940 افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے، جن کو رسپونڈ کرنے کے بعد جو وکٹمز تھے ان تک پہنچا گیا ہے، جس میں سے 1557 وہ افراد ہیں جن کو ریسکیو 1122 کی جانب سے موقع پر پہنچ کر طبی امداد فراہم کی گئی، اور اس کے بعد چونکہ ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں تھی تو اس لیے وہاں پر ان کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 1342 افراد تھے ان کی حالت جو ہے وہ شدید حادثے میں زخمی ہو گئے تھے، تو ان کو ریسکیو 1122 کی ٹیم جس نے رسپونڈ کیا تھا ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 41 شہری وہ تھے جو موقع پر جو ہے حادثے کے دوران موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جس پر ریسکیو 1122 جب پہنچی تو چونکہ پہلے سے ہی جاں بحق ہو چکے تھے تو اس وجہ سے ریسکیو 1122 جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو اس حوالے سے ٹریفک پولیس کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ شہری جو ہیں وہ ٹریفک اصولوں پر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، اس حوالے سے جو غلام شبیر ہیں ڈسٹرکٹ آپریشنز آفیسر ہیں ریسکیو 1122 کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ شہری اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتے اور نہ اپنے ساتھ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں روڈ پر نہ ان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ سب سے زیادہ حادثات جو ہے وہ موٹر سائیکل کے پیش آئے ہیں، جس میں شہریوں کی جانیں جو ہے 90% کے قریب جو حادثات صرف موٹر سائیکل کی وجہ سے پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہسپتال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ حادثات زیادہ اموات جو ہیں سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ وہی وجہ ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بار بار آگاہی دی جاتی ہے کہ شہری موٹر سائیکل کا استعمال کریں جب وہ بائک چلاتے ہیں، تو ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے تو حادثات جب پیش آتے ہیں تو سیدھا سر پر چوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے موقع پر جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ریسکیو 1122 اور ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں سے التماس کی گئی ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں سے التماس کی گئی ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر کے گھر سے باہر نکلیں۔ بہت شکریہ رانا زاہد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ٹریفک حادثات میں ضلع فیصل آباد سب سے آگے ہے، شرح اموات میں فیصل آباد پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ریسکیو رپورٹ کے مطابق مئی کے مہینے میں 2500 کے قریب حادثات رونما ہوئے اور حادثات میں 41 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹریفک حادثات کی بات کر رہے ہیں تو ضلع فیصل آباد سب سے آگے آ گیا، شرح اموات میں فیصل آباد پنجاب بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ڈوگر صاحب، ریسکیو کی رپورٹ خاصی افسوسناک ہے، کیا کہیں گے کیا وجہ ہے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اتنے حادثات؟ جی بہت افسوسناک خبر ہے، بہت یہ سٹی 41 پہ ہم جو دکھا رہے ہیں 41 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے ایک مہینے، مئی کے مہینے کے اندر فیصل آباد کی سڑکوں پر نوجوان ہیں، یہ زیادہ تر ان میں سے زیادہ تر وہ کیسز ہیں جو موٹر سائیکل پر سوار تھے اور حادثات کا شکار ہو گئے۔ اور یہ ہماری ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو الائیڈ ہاسپٹل میں جتنے بھی پیشنٹس ہیڈ انجری کے آتے ہیں اس میں 90 سے 95% لوگ جو ہیں وہ ہیڈ انجری کا جو شکار ہو کر آتے ہیں وہ موٹر سائیکل حادثات کی وجہ سے آتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہیلمٹ جسے نہ پہننے کی وجہ سے لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ ایک ہیلمٹ جو ہے نہ پہننے کی وجہ سے درجنوں لوگ جو ہیں ہر مہینے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے، نہ پہننے کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، اور اتنے لوگ ایک مہینے میں 41 افراد جو ہیں فیصل آباد کے شہری جان کی بازی ہار گئے۔ اتنے افراد تو کرونا سے بھی نہیں مرے ہوں گے جتنے فیصل آباد کی سڑکوں پر ایک مہینے میں ٹریفک حادثات میں مر گئے۔ 2500 افراد جو ہیں وہ 2500 حادثات چھوٹے بڑے حادثات ہوئے، جن میں سے 41 لوگ جو ہیں جان کی بازی ہار گئے۔ اور ہیلمٹ پہننا یہ بہت ضروری ہے، اور ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو موٹر سائیکل پہ جو نوجوان ہیں وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں، خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اور جو الائیڈ ہاسپٹل کی رپورٹ ہے وہ بھی چشم کشا ہے، اور اس میں سب سے مؤثر رول جو ہے وہ والدین کا ہے کہ وہ
ना सिर्फ जहां ट्रैफिक पुलिस अमल दरामद करवाने की कोशिश करती है, वालिदैन को भी चाहिए और खुद नौजवानों को भी चाहिए कि शऊर को बरूए कार लाएं। ठीक है, जफर डोगर साहब इस हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक भी अपना तजिया पेश कर रहे थे। उनके मुताबिक ये कि एक तो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई जाती हैं और शहरियों को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। झंग में पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई, जहां इक़दाम कत्ल और फायरिंग के वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार 7 खतरनाक कैदी अस्पताल में आजादी से घूमते रहे और उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक गैर मुसल्लह कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी गई। पुलिस की गफलत से अस्पताल में नाखुशगवार वाकया भी पेश आ सकता था। जंग में पुलिस की संगीन गफलत सामने आई है, जहां इक़दाम कत्ल और फायरिंग के वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार 7 खतरनाक कैदी अस्पताल में घूमते रहे और उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक गैर मुसल्लह कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको यह बताएं कि महकमा एजुकेशन टोबा टेक सिंह हुकूमत की जानिब से जारी एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गया। प्राइवेट स्कूल खोलने पर सील कर दिया गया। इस मुतालिक हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महकमा एजुकेशन और ख़ास तौर पर सीओ एजुकेशन मार आफ्ताब जो है मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो है मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से खोलने की कोशिश की, उनको फौरी तौर पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करके उनको सील कर दिया गया। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। मार साहब, किस तरह देखते हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम स्कूल जो है बंद किए गए हैं, उस हवाले से क्या इकदाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पंजाब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो एसओपी हमें दिए गए हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट अदारा जब भी इसके खिलाफ अपना कोई स्कूल ओपन करने की कोशिश करेगा या उसको ओपन करेगा, उसको फ़ौरन सील कर दिया जाएगा। और हमने कल एक अदारा सील भी किया है क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी इसको खोलने की, लेकिन उसी को सामने रखते हुए हमने सारे अदारों को एक दफ़ा फिर मैसेज दिए और एक लेटर भी जारी किया है। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो किया जाए और कोई भी अदारा जितना गवर्नमेंट नहीं कहते ना खुलेगा और हम खोलने देंगे इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी सीओ एजुकेशन मार आफ्ताब की, उनका कहना है कि जो है इससे पहले भी जो है तमाम अदारों को नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन एक बार फिर जो है उनको जारी कर दिया गया कि जो हुकूमत की जानिब से एसओपीज जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। अगर स्कूल जो है प्राइवेट ना खोला जाए, अगर ज़रूरत के मुताबिक है तो चंद जो मखसूस अफराद होंगे वो बैठें ताकि वो वालिदैन जो आ रहे हैं उनसे डिस्कशन हो सके, लेकिन उसके अलावा तलबा और तालबा जो है स्कूलों में नहीं बैठने देंगे। अगर कोई वहाँ पे स्कूलों में असातिज़ा बैठ रहे हैं जो बड़ी तादाद में, उनको फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है एक स्कूल जो है प्राइवेट उसको सील कर दिया गया और आज भी मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे किए गए और ये तमाम असातिज़ा जो है प्रिंसिपल जो है स्कूल के, उनको हदायत जारी की जा रही है कि जो शायद आपने अपडेट किया। आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।